आज व्यू 360 में निज़ाम हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम आयद होने के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी। ट्रंप का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को अमेरिका की एक वफाकी मजिस्ट्रेट की अदालत में 2020 के सदारती इंतखाबात को उल्टाने की अपनी मुबैना कोशिशों से मुतल्लिक 4 मुजरिमाना इल्ज़ामात में कसूरवार न होने की इस्तदा की। ये तीसरा मौका था जब सदर ट्रंप को फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के बाद चार्जशीट के लिए अदालत बुलाया गया, जिनमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड किए गए और बाज़ दीगर मालूमात ली गईं और बाद में रिहा कर दिया गया। उनके मुकदमे की समाअत बाद में शुरू होगी। ताज़ा तरीन फ़र्द जुर्म में वफाकी इस्तग़ासा ने इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रंप इलेक्शन हारने के बाद इक़्तिदार में रहने के लिए पुरअज़्म थे और ये कि उन्होंने और 6 गैर मुजरिम शरीक साज़ों ने नताइज को उल्टाने की एक साजिश की, जिसके नतीजे में 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कैपिटल यानी कांग्रेस की इमारत पर हमला किया गया। जुमेरात को अदालत से निकलने के बाद ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इसे सियासी मुखालिफ को दबाने की कार्रवाई करार दिया। ट्रंप की अगली समाअत 28 अगस्त को मुकर्रर है। एक ग्रैंड ज्यूरी ने इस हफ्ते ट्रंप पर 4 संगीन इल्ज़ामात पर मबनी फ़र्द जुर्म आयद की, जिसमें मुल्क को धोखा देने की साजिश, एक सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालना और वोटर्स को मुनसिफाना इंतखाबात के हक़ से महरूम करने की साजिश शामिल है। साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ इल्ज़ामात के बारे में हमारी साथी इरम अब्बासी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। उन पर जो इल्ज़ामात हैं उन सब का ताल्लुक 2020 के इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से है, जिसमें यहाँ कैपिटल हिल में उनके हामियों की तरफ से हमला करना भी शामिल है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आखिर इल्ज़ामात हैं क्या? फ़र्द जुर्म में कहा गया है कि साबिक सदर ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज को उलटने की कोशिश की, जो कि अमरीकी हुकूमत को धोखा देने के मुतरादिफ है। सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालने की साजिश करना और सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालना। इल्ज़ामात में ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतकाले इक़्तिदार के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई को रोकने की साजिश की, यानी 6 जनवरी को जब कांग्रेस जो बाइडन को बतौर नए सदर तौसीक़ कर रही थी तो उसे रोकने की कोशिश की गई। फिर ये भी कि शहरियों के वोट के हक़ को दबाने की कोशिश। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने अमरीकी शहरियों के आइनी और वफाकी हक़ यानी वोट के हक़ को ख़तरे में डालने या दबाने की कोशिश की। अब बात करते हैं साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के रद्द-ए-अमल की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये इल्ज़ामात नाज़ी जर्मनी या सोवियत यूनियन की याद दिलाते हैं, जबकि उनके वकला इसे 2024 में होने वाले अगले अमरीकी सदारती इंतखाबात में सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया की जानिब से मुदाखलत करार दे रहे हैं। बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से इस फ़र्द जुर्म पर कोई फ़ौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। माहिरीन के मुताबिक अमरीका का आइन किसी भी शख्स को फ़र्द जुर्म आयद होने हत्ता के किसी एक इल्ज़ाम में सज़ावार पाए जाने पर भी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से नहीं रोकता। इस हिसाब से साबिक सदर ट्रंप पर एक और फ़र्द जुर्म का फ़ैसला कुछ भी हो, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। इरम अब्बासी की रिपोर्ट आपने देखी। इरम अब्बासी कल वाशिंगटन में अदालत के बाहर इस केस की कवरेज भी कर रही थीं और इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कल अदालत के बाहर से इस केस की कवरेज जो आपने की उसके मुतल्लिक भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि ट्रंप से इससे पहले भी ट्रंप के ऊपर 2 दीगर मुकदमात में वो कसूरवार ना होने की इस्तदा कर चुके हैं। इस फ़र्द जुर्म पर उनकी टीम का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल आतिफ, अदालत के अंदर भी उनके लॉयर्स का ये कहना था और वो चाहते थे कि इसको जितना वो टाइम ले सके ताकि वो इल्ज़ामात जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए। कल की जो समाअत हुई उसमें जज साहिबा ने उनको 3 डेट्स दी
کہ آپ بتائیں کہ ہم اگلی سماعت اس ہیئرنگ کی کب کریں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 28 اگست چنا اور اس کے بعد ان کے لائر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ ساری معلومات فراہم کی جائے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جب جسٹس ڈپارٹمنٹ یہ الزامات لگا رہا ہے کہ انہوں نے سازش کی الیکشن کو الٹنے کی اور اس سازش کے نتیجے میں جان 6 کو جو حملے ہوئے جنوری 6 کو کیپٹل ہل میں ان میں اگر ان کی شمولیت کے جو شواہد جسٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ وہ اپنا ڈیفنس تیار کر سکیں. لیکن یہ ایک واضح کل سماعت کے دوران بھی ایک واضح بات تھی کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد اگلی سماعت ہو, جلد از جلد ٹرائل شروع ہو, لیکن ٹرمپ اور ان کے لائرز یہ چاہ رہے تھے ان کو مزید وقت دیا جائے. اور کیا اس جو عدالت میں جج نے ان کو جو چوائسز دیں کیا اس کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ کے طور پر دیکھا یا بیان کیا جا رہا ہے یا واقعی یہ ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے کہ ڈیفنس کو اور جو ٹیم ہے لائرز کی ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ تفصیل سے ساری شقوں کا جائزہ لے سکیں, سارے الزامات کا جائزہ لے سکیں اور اپنی تیاری کر سکیں؟ عاطف یہ لیگل پروسیس کا حصہ ہے اور کل کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو اتنی زیادہ پولیس کی نفری بھی تعینات تھی, اتنا زیادہ میڈیا کوریج بھی ہو رہی تھی اس کیس کی. یوزلی یہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے جس میں کل ٹرمپ پیش ہوئے یہ کھلا ہوتا ہے, میں اور آپ وہاں ایزیلی جا سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ اس کو ساری جو اس کی انٹرنس تھی, مین انٹرنس تھی, اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک پیچھے والی انٹرنس سے لایا گیا تاکہ وہ میڈیا کی نظروں سے بچ سکے. تو یہ ایک لیگل پروسیڈنگ کا حصہ ہوتا ہے جہاں پر جج اور استغاثہ اور وکیل جو کہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کیس تیار کر سکیں. اور کیونکہ یہ پہلے امریکی صدر ہیں جن پر یہ الزام لگا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اقتدار کو منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے سازش کی, انہوں نے جو ہے الیکشن کے نتائج کو چیلنج کیا بے بنیاد دعووں پر اور پھر اس کے نتیجے میں جنوری 6 کے حملے ہوئے. تو اس لیے یہ ایک پہلا کیس ہے امریکہ کی ہسٹری میں اور اب یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا رخ یہ کیس اختیار کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے میری رپورٹ میں بھی سنا کہ ان کو انتخابات لڑنے سے جی وہ ایک پولیٹیکل کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور یہ الزامات ان کی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو فی الحال محدود یا اس کو ختم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ارم عباسی, آپ نے ہمیں جوائن کیا کیپٹل ہل سے. ٹرمپ کے حامیوں کے ایک ہجوم نے 6 جنوری 2021 کو اس وقت کیپٹل ہل کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا جب کانگریس کے اراکین انتخابی نتائج کی تصدیق کے لیے ملاقات کر رہے تھے. انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ 2020 کا الیکشن دھاندلی پر مبنی تھا اور ان کے خلاف تحقیقات کو سیاسی طور پر محرک قرار دیا. وی او اے نے عام لوگوں سے پوچھا کہ وہ سابق صدر کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. My choice, should I vote for an old man? میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور سوچوں کہ میرا انتخاب کون ہوگا. میں بوڑھے شخص کو ووٹ دوں یا اس شخص کو, ہم سب برابر ہیں, کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے, مگر لوگ قانون توڑنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ مسیحی بھی ایک ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس نے قانون توڑا ہے, صرف اپنی ایک بات ثابت کرنے کے لیے. یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہم تیسری دنیا کے کتنے قریب ہیں. My thoughts are he's guilty. میرا خیال ہے کہ وہ قصوروار ہیں. اگر وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے نظام میں کچھ خرابی ہے. My thoughts are it's about time that this got rolling. میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ عدالتی کارروائی شروع ہو جائے اور انتخابات سے پہلے اس پر فیصلہ ہو جائے اور ہمیں مسلسل یہ سننا نہ پڑے کہ ڈیموکریٹس اس عمل کے ذریعے محکمہ انصاف کو ایک ہتھیار فراہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سچ نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کا محاسبہ ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں. بعض عام لوگوں کی رائے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی, لیکن وہاں پر ایسے بھی بہت سے لوگ موجود تھے جو سمجھتے ہیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بے قصور ہیں اور انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور خود سابق امریکی صدر بھی یہی کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خلاف متعدد الزامات کے باوجود اور اپنے دوسرے ریپبلکن حریفوں سے آگے نظر آتے ہیں. اسی بارے میں ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جس میں امریکہ کی انتخابی سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقویت پکڑتی ہوئی پوزیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ
انہیں پسند کریں یا ان سے نفرت کریں، بہت سے امریکیوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جب بات ٹرمپ کی آتی ہے تو کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ سابق صدر نے خود پر لگے سنگین الزامات کو گھما پھرا کر سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان الزامات کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔ These are ridiculous indictments. یہ مذاقہ خیز الزامات ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بڑے پیمانے پر انتخابات میں مداخلت کی امید کر رہے ہیں۔ وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، وہ سرکردہ امیدوار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہر نئی فرد جرم کے ساتھ انتخابی پولز میں ٹرمپ کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے، جس سے انہیں پارٹی کے امیدوار کے لیے نامزدگی کی دوڑ میں دوہرے ہندسوں میں برتری ملی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بہت سے صدارتی چیلنجرز بشمول ان کے قریبی حریف فلوریڈا کے گورنر ران ڈی سینٹس کہتے ہیں کہ وہ ان سے متفق ہیں۔ کانگریس کے کچھ ممتاز ریپبلکنز بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کا پیچھا کرتے ہیں جو صدر بائیڈن کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ رائے عامہ کے جائزوں میں اوپر ہوتے ہیں تو آپ پر فرد جرم عائد ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ دیگر نے اپنا غصہ خصوصی وکیل جیک اسمتھ پر ڈالا، جنہوں نے ان تحقیقات کی قیادت کی جس کی وجہ سے 2020 کے انتخابات کے بعد ٹرمپ کے اقتدار میں رہنے کی کوششوں پر فرد جرم عائد ہوئی۔ جیک اسمتھ جو کر رہا ہے وہ حکومت کو ایک طرح سے مسلح کر رہا ہے۔ وہ صدر ٹرمپ اور 6 جنوری کے بارے میں مکمل جھوٹ کے ذریعے محکمہ انصاف کو مسلح کر رہا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس سے منسلک تاریخ کے پروفیسر جیریمی سوری کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی حمایت امیدواروں کے اپنے مفاد میں ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کو دوسرے ریپبلکن امیدواروں اور دیگر ریپبلکن عہدیداروں سے جو حمایت مل رہی ہے اس کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ ریپبلکن پرائمری سسٹم کے نظام میں گڑبڑ ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ریپبلکنز کے ایک چھوٹے سے گروپ کو جو پرائمریز میں نکلتے ہیں یا مقامی لوگوں کے اجلاس میں ہوتے ہیں یا پرائمریز میں ووٹنگ میں شامل ہوتے ہیں اور وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ پرائمریز میں کلیدی ووٹ فراہم کرتے ہیں جس سے یہ تعین ہوتا ہے کہ پارٹی کا امیدوار کون ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے بارہا کہا ہے کہ ٹرمپ کے قانونی معاملات میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگرچہ اس صورتحال میں بائیڈن کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے۔ سوری کا کہنا ہے کہ صدر کو 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ ووٹ تک لوگوں کی رسائی کو تحفظ دیں، دوسرا یہ کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ انصاف کا نظام اپنا کام کر سکے، اور تیسرا وہ کہتے ہیں Biden should be educating the public. اس کے لیے انتخابات سے پہلے ان کے پاس صرف 1 سال کا وقت ہے۔ انیتا پاول کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ جی، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ یہ جو الزامات صدر ٹرمپ پر عائد کیے گئے ہیں یہ گرینڈ جیوری نے عائد کیے ہیں، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ گرینڈ جیوری ہوتی کیا ہے۔ امریکہ کی کارنیل یونیورسٹی کے لاء اسکول کے مطابق امریکی نظام انصاف میں گرینڈ جیوری لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا پروسیکیوٹرز کا فراہم کردہ ثبوت کسی ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کی ممکنہ وجہ فراہم کرتا ہے یا نہیں۔ فرد جرم باضابطہ طور پر کسی شخص پر جرم کرنے کا الزام عائد کرتی ہے، جس کے بعد مقدمے کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ امریکہ میں گرینڈ جیوری 16 سے 23 افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو 1 ماہ سے 1 سال تک کی مدت کے لیے کام کرتی ہے۔ امریکی قوانین کے مطابق وفاقی اور ریاستی عدالتیں عموماً فوجداری مقدمات کے لیے گرینڈ جیوری تشکیل دیتی ہیں جو ایک تفتیشی ادارے کے طور پر کام کرتی ہے اور استغاثہ کے وکیل یا جج سے علیحدہ آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔ گرینڈ جیوری عام طور پر بیرونی اثر و رسوخ یا نگرانی کے بغیر اپنی تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ گرینڈ جیورز حکومت اور عوام کے درمیان ایک بفرز کے طور پر کام کرتے ہیں جو حکومتی طاقت پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ اسی گفتگو کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے چیف نیشنل کورسپونڈنٹ اسٹیو ہرمن۔ اسٹیو، thank you so much for being with us. This is the 3rd indictment. How significant is it? I cannot hear Steve. This is by far the most serious of the 3 indictments and the one that is going to have the most repercussions, not only for Donald Trump's political career, but for the country itself. Steve, the Republicans say these are politically motivated actions and that Trump is being targeted because he's the popular candidate among voters and he's the leading Republican candidate right now. Is that true?
No, there's no evidence that there is any sort of political targeting by the White House or Joe Biden. This was brought forward by a special counsel, was operating independently. But if you talk to Republicans in the United States, most do believe that Trump, whether he's guilty or not of anything, is being politically targeted by a weaponized Justice Department under Democrat Joe Biden. And how do the experts see these allegations? Well, most of the legal analysts that you talk to, including a number of those who were either in Donald Trump's cabinet or were lawyers for him in the White House, say these are very, very serious charges. Only 4 felony counts here, but in total, in the 3 cases in New York, Florida, and in the District of Columbia, Trump is now facing 78 felony counts. It seems virtually impossible that he would be exonerated on all of those charges when eventually, we presume, those 3 separate trials go ahead. स्टीव बता रहे थे कि जो इल्ज़ामात ट्रंप कैंपेन लगा रही है वो बेसलेस हैं, ऐसा नहीं है, और वाइट हाउस ये कहता है कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहा ट्रंप के ख़िलाफ़, ना ही ये कार्रवाई जो है ये इसका कोई सियासी मुहर्रिक है। और स्टीव हमें ये भी बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये चार्जेस बहुत संजीदा हैं और जो ही इन पर मज़ीद कार्रवाई शुरू होगी ट्रंप के लिए मुश्किल होगा कि वो इन 78 तमाम के तमाम 78 इल्ज़ामात से बच सकें। लेकिन ये कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, हमें आगे चलकर देखना होगा कि ये कार्रवाई किस रुख में जाती है। स्टीव, what could be the future timeline of these cases? Will the final verdict come before the convention? And what will happen if Trump is the Republican candidate? Yes, those are great questions. Remember, we have 3 separate cases. There needs to be a legal calendar where all those cases are not conflicting, because in the federal cases in Florida and in the District of Columbia, Donald Trump needs to be in the courtroom. So it's going to be difficult for those cases to be going on simultaneously. The Justice Department, the special prosecutor, wants to have what he is saying are speedy trials. Trump's lawyers are going to want to slow down this process. What they're hoping is that Trump can be elected again and then be in a position to either neuter the Justice Department going after him or possibly even pardon himself. So we could be in potentially uncharted territory in the months ahead. Right. Thank you so much, Steve, for being with us. नाज़रीन, स्टीव हर्मन हमें बता रहे थे कि साबिक सदर को एक ही वक्त में बहुत से मुकदमात का सामना है और उन्हें मुख्तलिफ अदालतों में होना पड़ेगा, और उनकी डिफेंस टीम ये चाहेगी कि इन केसेस को मज़ीद तूल दिया जाए और इसको लटकाया जाए कार्रवाइयों को, ताकि अगर ट्रंप सियासत में अपनी इंतखाबी सियासत में आगे बढ़ते हुए अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो वो जस्टिस डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके काम को स्लो कर सकते हैं, और नौबत आए तो शायद उनके पास ये इख्तियार भी होगा कि वो अपने आप को पार्डन कर सकें। इसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे सलीम रिजवी साहब को, जो कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम साहब, आपने स्टीव हर्मन की गुफ्तगू भी सुनी और उन्होंने बताया कि क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती है। पहले तो ये बताइए कि फ़र्द जुर्म आयद होने और अदालत में चार्जशीट सुनने के बाद लीगल प्रोसेस होता क्या है और ये किस रफ्तार से काम करता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। सबसे पहले तो ये जहन में रखिए, और मेरा ख्याल है कि आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें इसे कवर भी किया गया, कि बुनियादी तौर पे सबसे पहला जो स्टेप है वो ट्रायल डेट है। आप देख रहे हैं कि इनमें से जो 2 केसेस हैं उनमें ऑलरेडी जो है वो ट्रायल डेट जो है वो मुकर्रर की जा चुकी है। अब यहाँ पे जो रेसलिंग है इस केस के बारे में जो जनवरी 6 से ताल्लुक़ रखता है, उसमें ट्रायल डेट जो है उसके बारे में सुजेशन हुई, और जज जो है वो खासे फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को, लीगल टीम को जो है वो मौक़े फराहम किए, उनसे सुजेशन लेने की कोशिश की कि कौन सी डेट्स उनके लिए मुनासिब होंगी। तो पहला स्टेप ये है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिस्कवरी का प्रोसेस शुरू होता है। डिस्कवरी से मुराद ये है कि प्रोसिक्यूटर्स के पास जो भी एविडेंस है और एविडेंस जो वो कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, उन पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो एविडेंस जो है वो डिफेंस की टीम के साथ शेयर करें।
اور جس وقت یہ ڈسکوری کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ٹرائل کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر جو ہے وہ آرگومنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ امریکن سسٹم کے اندر لیگل بریف کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ کسی اور کنٹری کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. جی، میں یہی سوال آپ سے کرنا بھی چاہتا تھا کہ ایک اسی طرح کا ہائی پروفائل مقدمہ ہماری چونکہ ویوئنگ مارکیٹ پاکستان ہے اور وہاں چل رہا ہے، اور وہاں ہر پارٹی کی اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں ان سارے کاموں کے لیے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ عدالتی کارروائی میں بریف بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی جو الزامات لگائے گئے ہیں بر وقت اس کی مکمل تفصیلات ڈیفنس کو ملنی چاہیے، اس کے بعد ہی عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے. سلیم صاحب، اس کارروائی کے شروع ہونے کے بعد سابق صدر ٹرمپ کے قانونی حقوق کیا ہیں؟ اور اگر بریف کی تو آپ نے بات کر دی، اگر اس کیس میں یا نیو یارک اسٹیٹ کی طرف سے عائد کیے گئے الزامات کے کیس میں ٹرمپ کو سزا ہوتی ہے تو ان کے پاس اپیل کا کیا حق ہوگا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بریف کی میں ڈیفینیشن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ وضاحت میرا خیال ہے ضروری ہوگی کہ بریف سے نہ صرف یہ مراد ہے کہ آپ ڈسکوری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان چارجز کے بارے میں. بریف سے مراد یہ ہے کہ آپ کا 75% کیس جو آرگومنٹ ہے، جو بحث ہے، وہ بریف میں ہوتی ہے. یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ کچھ کنٹریز کے اندر وکیل جو ہیں وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں اور 2-3 ہفتے تک آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں. تو ججز ڈونٹ لائک اٹ. ججز وانٹ ٹو سی ایوری تھنگ ان رائٹنگ. کیونکہ جس وقت لیٹس سے کہ اگر کوئی لائر ایسا ہے کہ جو بڑی بڑی تقریریں کرنا چاہتا ہے، جو شیکسپیئر کی بات کرنا چاہ رہا ہے، جو مذاہب کی بات کرنا چاہ رہا ہے اور کوٹیشن دینا بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا چاہ رہا ہے. سلیم صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں چونکہ میں آپ سے دو بہت ہی اہم اور چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، عدالتی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، حالانکہ ہماری رپورٹر ارم عباسی نے بھی اس پر بات کی کہ وہ ان پر کوئی پولیٹیکل پابندی نہیں لگاتی، لیکن کیا کوئی ایسی ان کی موومنٹ یا سیاست پر کوئی رکاوٹ یا پابندی لگ سکتی ہے؟ ان کی تقاریر پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اس حد تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے فیلنی کی کنوکشن بھی ہو جاتی ہے، فارمر پریزیڈنٹ کی بات کر لیجئے، اگر ان کے خلاف کنوکشن بھی ہو جاتی ہے تب بھی یہ اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں الیکشن کنوکشن، یہ فیلنی کی کنوکشن کے باوجود. لیٹس سے چند لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ فارمر پریزیڈنٹ جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ ان کی کنوکشن ہو چکی ہے، تو اس صورت میں بھی نہ صرف وہ اپنی الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں بلکہ امریکن پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہوئی، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کنوکشن اگر ان کی ہوتی بھی ہے تو امریکن پبلک جو ہے ان کو ان کا ساتھ دے، ان کو ووٹ دے، ان کو اقتدار میں لے کے آئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو ان کا اٹارنی جنرل جو ہے یہ تمام کیسز واپس لے کے انہیں اس سے بری الذمہ قرار دے دے گا. رائٹ. اسی پہ میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی اس کے بارے میں بات کر دی اور آپ سے پہلے سٹیو ہرمن نے بھی ہمیں یہی بتایا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صدر نکسن کو عام معافی دیے جانے کی مثال موجود ہے، لیکن یہ کیسز جو فیڈرل کیسز ہیں، اب ریاست اور جمہوریت کے خلاف اقدامات کے کیسز ہیں، نظام کو سبوتاج کرنے کے کیسز ہیں، کیا ایسے مقدموں میں اگر صدر ٹرمپ الیکٹ نہیں بھی ہوتے تو کیا کوئی اور صدر ان کو عام معافی دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے بڑی اچھی طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ یہ کیسز جو ہیں گو کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ سول رائٹس کے اوپر ہے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو کیس آیا ہے انپریسیڈنٹڈ کیس اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو 1870 کا جو سول رائٹ ایکٹ ہے اس سے یہ ایمرج ہوا ہے یہ کیس، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے سامنے آیا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ کیس اس لیے ہے کہ جو پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش. کیس بھی یہی ہے. سلیم رضوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین معلومات دی ہمارے دیکھنے والوں کو. ویورز، اسی پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.